اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید سلیمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنظر صلوا علی النبی وآلہ صلوات۔ جو حضرات درود جانتے ہیں، جو صلوات جانتے ہیں، دونوں مل کے تلاوت فرما دیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی پڑھایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 2 بار کر چکے ہیں، 1 بار اور تلاوت فرما دیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار یہاں تمام حاضرین، ناظرین، سامعین کو ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین، ناظرین، سامعین ہیں، ان سب کے نیک حاجات کو مکمل فرمائے۔ پروردگارہ اس ہونے والے ذکر کے صدقے میں، اس پاک اہل بیت کے صدقے میں، مولا کے چاہنے والے بالخصوص بیمار عابد سید سجاد کے صدقے میں، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، بالخصوص جناب بدر صاحب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ 3 مرتبہ مل کے آیہ شفا کی تلاوت فرمائیں۔ انشاءاللہ پروردگار اس آیت کے صدقے میں اور ہونے والے ذکر کے صدقے میں ان کو بھی اور تمام شیعان حیدر کرار کو جلد از جلد شفائے کلی عنایت فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بلند ترین صلوات۔ علماء حضرات کی موجودگی میں بزرگان تشریف فرما ہے۔ مجھے اس بستی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں اور آپ خود آشنا ہیں
माशाअल्लाह बहुत बेहतर सुन रहे हैं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी खिदमत बाबरकत में हाज़िर हो गया। चे जाए कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े खुतबा और उलमा को आप सुनते रहते हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं उनके सामने। मेरी मिसाल उन उलमा और खुतबा के सामने बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सूरज के सामने कोई मुख्तसर सा चिराग हो। लेकिन याद रखिएगा पेहानी वालों, इश्क़ अहले बैत का अली रज़ा अश्तर एक ऐसा चिराग है जो इनकी मोहब्बत में रोशन है, जल नहीं रहा है। आप सलामत रहें। इस वक्त हम सब मिलकर कायनात की एक अज़ीम इबादत में मसरूफ़ हैं जिसे ज़िक्र अहले बैत कहा जाता है। कायनात का कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर ज़िक्र अहले बैत ना किया जा रहा हो। आज पूरी दुनिया में आप जाकर देख लें, कोई आपको मौला का ज़िक्र करता हुआ नज़र आ जाएगा, कोई मौला के कसीदे पढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा, कोई मौला का नाम ले रहा होगा। लेकिन आपने कभी सोचा, गौर किया कि क्या रीज़न है, क्या सबब है, क्या इल्लत है, क्या वजह है कि 14 सदियाँ गुज़र गईं, 1400 साल गुज़र गए, आज तक ज़िक्र अहले बैत बाकी है। आखिर कौन सी ऐसी ताकत पाई जाती है, कौन सी ऐसी पावर पाई जाती है ज़िक्र अहले बैत में कि 1400 साल गुज़र गए, 14 सदियाँ गुज़र गईं, आज तक ज़िक्र अहले बैत बाकी है। और जनाब जुमला कह दूँ, 1400 सालों से सिर्फ ज़िक्र नहीं, ज़िक्र अहले बैत भी बाकी है और ज़िक्र करने वाले भी बाकी हैं। बस मेरे साथ रहिए, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। कभी हमने सोचा आखिर कौन सी ऐसी ताकत है इस ज़िक्र अहले बैत में, कौन सी ऐसी पावर पाई जाती है तज़किरा अहले बैत में कि 1400 साल गुज़र गए, 14 सदियाँ गुज़र गईं। तबला वैसे तो इस कायनात में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मकामात पे मारे गए, लेकिन उनका ज़िक्र दोहराया नहीं जाता, उनके तज़किरे को दबाम हासिल नहीं हुआ। आखिर ज़िक्र हुसैन में कौन सी ताकत पाई जाती है? तो पेहानी वालों, मैं अपनी मजलिस का पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और यहीं से मैं समझ जाऊंगा कि मुझे आगे पढ़ना क्या है। याद रखें, वो गैरों का जिक्र है जो जिक्र करने वालों से जिंदा है। मैं जुमला कह रहा हूं, वो गैरों का जिक्र है जो जिक्र करने वालों से जिंदा है, मगर खुदा की कसम ये जिक्र अहले बैत है जो जिक्र करने वालों से जिंदा नहीं है, बल्कि जिक्र करने वालों को जिंदा। जी जी, आप सलामत रहे, ये बात है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तबला वजीउल साहब, आजकल के ज़माने में कुछ लोग इस फिक्र के आ गए मैदान में, जिन्हें नई नई दौलत मिली, नए नए अमीर क्या हुए कि ये तसव्वुर आ गया कि इनकी हैसियत ही नहीं है कि ये हमारे साथ बैठ जाएं। फर्श अज़ा से दूर रहने वालों के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप किस जगह पर बैठे हैं अपने मुकद्दर पर सलाम भेजिएगा, इसलिए कि मौला हुसैन ने आपके मुकद्दर में फर्श अज़ा लिखी है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो फर्श अज़ा पर आ जाए। आप खुद नहीं आए, आपको बुलाया गया। किसने बुलाया? तवज्जो रहे, बहुत से लोग सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
یا یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، مگر یاد رکھیے گا آج کل بھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو بظاہر عالم تو ہیں لیکن ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ دیکھیے ہر عالم قابل اعتماد نہیں ہوتا، قبلہ یہاں تشریف فرمائے، ہر عالم لائق اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم کی شرط ہے شعور۔ یہ شعور بتاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر کیا بولنا ہے۔ آج پاکستان کے کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے میدان میں جو بظاہر عالم بن کر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آزاداری کے خلاف، حسین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، شان اہل بیت کے خلاف۔ یاد رکھیے گا اگر علم کے ساتھ شعور نہ ہو تو پھر وہ دنیا کا سلمان رشدی بنتا ہے، علم کے ساتھ شعور ہوتا ہے آیت اللہ خامنہئی خمینی بنتا ہے۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس فکر کے ہیں، تھوڑی سی دولت کیا کما لی، یہ تصور آ جاتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم سے نظریں ملا لیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس بیٹھ جائیں۔ مگر یاد رکھیں اللہ نے تکبر کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تکبر ایسی بلا ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے انسان رشتہ داروں کا احترام بھول جاتا ہے، اعز و اقارب کا احترام بھول جاتا ہے، گھر والوں کا احترام بھول جاتا ہے، چھوٹا بڑوں کا احترام بھول جاتا ہے۔ کس بات پہ غرور ہے بھائی؟ اچھا اس بات پہ غرور ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس کروڑوں روپے جمع ہو گئے، لہٰذا اب ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سے نظریں ملا لیں۔ تو یاد رکھیں کہ جن پیسوں کے مل جانے کے بعد غرور کر رہے ہو، ہمارے دوست مرحوم ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، جناب شیزی صاحب، لکھنؤ سے تعلق ہے، وہ اکثر ہم سے مذاق میں کہا کرتے تھے کہ مولانا کچھ کھلائیے، کچھ منگائیے، تو میں بھی مذاق میں کہہ دیتا تھا ارے بھائی پیسے ویسے نہیں ہیں۔ تو جانتے وہ کیا کہتے تھے؟ سنیں وہ افراد کہ جو دولت کے نشے میں آنے کے بعد رشتہ داروں اعز و اقارب کا احترام بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مولانا یہ پیسے لے کر کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب؟ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا اس بات پہ غرور ہے کہ ہمارے پاس بہترین لباس ہے، تو اگر قیمتی لباس مل جانے کے بعد غرور کرنا بہتر ہوتا تو یاد رکھیں یہ قیمتی لباس اسی دنیا میں رہ جائیں گے، جانا ہوگا تو بس ایک سفید سے لباس میں۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا بڑا خاندان مل گیا، اس وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے، تو اگر بڑے خاندان کے مل جانے کے بعد غرور ہے تو پھر یاد رکھیے یہی خاندان والے ہوں گے جو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے قبر میں تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ پروردگار کہہ رہا لا تمشی فی الارض مرحن، تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ اللہ جانے یہ جملہ پہنچ جائے، آپ استقبال کریں اس جملے کا۔ وہ کہہ رہا زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے، زندوں کی نہیں۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اب یاد رکھیے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کی عظمت ایک جملے سے واضح کر کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ جو حضرات بھی دولت کے نشے میں آنے کے بعد اپنے آپ کو یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ان کی حیثیت نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کی جرت کیا ہے کہ ہم سے نظریں ملا لیں، یاد رکھیں جب بھی فرش عزا پر آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا، اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے، یہاں کا معجزہ ہے کہ یہاں پر غریب تبرک بانٹتا ہے، امیر ہاتھ پھیلا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا میرے سرکار۔
یا حسین. مل کے خدا کی قسم یہ لبیک یا حسین کا نعرہ وہ نعرہ ہے جس نے ہمیں دنیا بھر میں پہچانوایا ہے. اسی لبیک یا حسین نے آج ساری دنیا ہم سے بغض و حسد میں یہ کہتی ہے یہ شیعہ مٹھی بھر ہیں, انہیں ختم کر لے جاؤ, انہیں دبا لے جاؤ, یہ بڑے بھولے بھالے ہیں, انہیں قتل کر لے جاؤ. او دشمن عزادار, یاد رکھنا ہم بھولے بھالے ضرور ہیں مگر اپنوں کے لیے بھولے ہیں, دشمنوں کے لیے بھالے. آئے ہائے ہائے جملہ یہ آپ سلامت رہے. یہ سعودیہ کے حرام کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان آزاداروں کو ختم کر لے جاؤ آزاداری کم ہو جائے گی, آزاداروں کو مارو آزاداری کم ہوگی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایک آزادار مرتا ہے تو 5 مجلسیں ایجاد ہو جاتی ہے. قبلہ آغا روئی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا, وہ آپ کے حوالے کر دوں. بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہاں سے آئی ہوئی دولت پر یہ غرور کرتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کے نشے میں, اپنے دولت کے بھروسے پر ان آزاداروں کو ختم کر دیں گے, انہیں مٹا دیں گے. ان کی اوقات یہی ہے کہ جتنے یہ آزادار محرم میں چائے پی کر ڈسپوزر پھینک دیتے ہیں وہ انہیں بیچ کے اپنی زندگی گزار لے. ان دشمنوں کی اوقات, ان دشمنوں کی اوقات یہی ہے, وہ ہمیں مٹا نہیں سکتے. ابھی ہمارے بھائی نے شعر میں کہا تھا کہ ہم دعائے زہرا کا نام ہے, نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے, نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. اے سعودیہ کے حرام کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں, تم یہ سمجھتے ہو کہ آزاداروں کو مار دیں گے آزاداری کم ہو جائے گی, آزاداری کم ہو جائے گی. تمہاری اوقات یہی ہے کہ جتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں اتنے امام باڑے ہیں ہندوستان. آپ سلامت رہے. بڑی نوازش, بڑی نوازش. میرے سرکار, میں نے جس آیہ کریمہ کی ایک ٹکڑے کی تلاوت کی, قبلہ تشریف فرما ہے, بزرگان تشریف فرمائے, مجلسی مجمع ہے میرے سامنے. یہ بتائیں کہ کیا نظر کا ماننا خلاف قرآن ہے؟ کیا منتوں کا ماننا خلاف قرآن و شرع ہے؟ جناب اگر نظر کا ماننا خلاف قرآن و شرع ہوتا تو اللہ قرآن میں کہہ دیتا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نظر نہ مانا کریں, لیکن ایسی آیت تو کہیں نظر نہیں آئی. ہاں قرآن کہہ رہا یوفون بالنظر, کچھ لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں. بہت سے لوگ عزیزو تاریخ دیکھیں, بہت سے نبی ایسے ہیں جو منتوں سے پیدا ہوئے. جناب زکریا نبی منت سے پیدا ہوئے, جناب جرجیس نبی منت سے پیدا ہوئے, سرکار باب الحوائج. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو سنانے کیا والا ہوں. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سرکار باب الحوائج, یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس نے مجھے دنیا بھر میں عزت بخشی ہے.
آج جہاں تک وقت نے ساتھ دیا آپ کے سامنے سرکار باب الحوائج کے فضائل پیش کروں گا. آپ ایسے ہی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. ایک جملہ پیش نظر ہے، جملہ سمجھا جائے تو حوصلہ افزائی فرمائیے گا. سرکار باب الحوائج کی معرفت حاصل کیجئے اس جملے سے. خدا کے لیے میری طرف دیکھیے گا. میری مجلس سننے والی بھی ہوتی ہے اور دیکھنے والی بھی ہوتی ہے. غازی کس ذات کا نام ہے؟ عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس علی کے ہاتھ زندگی بھر یوں رہے. جو اشارہ سمجھیں گے وہ میرے ساتھ بولیں گے. جس علی کے زندگی بھر ہاتھ یوں رہے، جب اس نے یوں کیا تو عباس ملے. ارے یہ مجمع اشاروں پہ بولنے والا ہے. جو علی ہمیشہ دوسروں کو بانٹتا رہا، جب اس نے مانگا تو عباس ملے. لیجئے اور قریب آئیے سرکار باب الحوائج کی ذات سے. جس علی کے گھر میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی ضرورت ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں غازی کس کا نام ہے؟ عباس اس ذات کا نام ہے جو ایک وقت میں ثانیہ حیدر کرار بھی ہے، تمنائے علی بھی ہے. نہ آپ پہنچے نہیں میرے سرکار. عزیزو، غازی اس کا ثانی بن کر آیا کہ جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا. غازی کی تمنا اس علی نے کی کہ جسے کسی چیز کی تمنا ہی نہ تھی. آپ جانتے ہیں آج تک آپ نے مولا غازی کی شجاعت سنی. کم وقت میں اشارہ کروں گا. آج میں آپ کو جناب عباس کا حسن بھی دکھاؤں گا. جوانوں، تمہارے ہوتے ہوئے اگر ضعیف نعرہ لگائیں، ویسے یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بزرگ نعرے کیوں نہ لگائے؟ اس لیے کہ یہ نام تو وہ ہیں جو بوڑھے کو بھی حبیب ابن مظاہر ہو تو جوان بنا دیتا ہے. مدح مولا کی مہربانی ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ جوانی ہے. نعرہ حیدری. غازی کا حسن بھی دکھاؤں گا، غازی کا علم بھی بتاؤں گا، اور وقت رہا تو شجاعت کی جھلکیاں پیش کروں گا. اور خدا کی قسم آج کی مجلس تاریخی مجلس ہوگی انشاءاللہ. آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے پڑھوں گا. دنیاوی حسن سے پیار کرنے والوں، تمہیں معلوم ہے غازی کتنا حسین تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی عباس مدینے کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے، اگر کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو کھڑا ہو کے کہتا تھا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا حسین شخص جا رہا ہے. ابھی بولیں گے انشاءاللہ. جب کبھی عباس اگر دکان کے قریب سے گزر جاتے تھے اور دکاندار کے ہاتھوں میں ترازو ہوتا تھا، ترازو چھوٹ جاتا تھا، دیکھو عباس، دیکھو کتنا حسین شخص جا رہا ہے. عزیزو، تبری نے یہ جملہ لکھ کے قلم توڑ دیا کہ جب کبھی بھی عباس و علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزر جاتے تھے، اگر کوئی دیکھتا تھا، کوئی کہتا تھا دیکھو دیکھو عباس و علی اکبر جا رہے ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں عباس و علی اکبر نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی و علی جا. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، مل کے
جزاک اللہ جزاک اللہ. اتنے حسین میرے مولا. سن 36 ہجری تک جب بھی غازی مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے نقاب اوڑھ کے نکلا کرتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جناب عباس کو قمر و بنی ہاشم کہہ کے بلایا گیا. اتنے حسین میرے مولا، خدا کی قسم اتنے حسین میرے مولا. اور آپ دیکھیں کیا کسی کو شک ہے جناب علی اکبر چاند نہیں ہے؟ جناب اونا محمد چاند نہیں ہے؟ خود امام حسین چاند نہیں ہے؟ خود امام حسن چاند نہیں ہے؟ جناب علی اصغر چاند نہیں ہے؟ ارے بھائی جو چاندوں کا چاند ہو اسے عباس کہتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا قمر و بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. سن 36 ہجری تک جناب ام البنین نے مولا کائنات سے کہہ کے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذ بنوا رکھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ عباس کے حسن پہ نظر لگ جائے. کچھ باتیں مائک سے ہٹ کے بھی کہہ دینی چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے اور پیچھے بیٹھنے والوں کو نقصان پتہ چلے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. توجہ، دنیا کہتی ہے کہ عباس عالم نہیں تھے. بھیا دلیل کیا ہے؟ قبلہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ عباس عالم اس لیے نہیں تھے کہ جیسے مولا کائنات کی نہج بلاغہ ہے، مولا سجاد کی صحیفہ کاملہ ہے، دیگر ائمہ کے اخبارات روایات حدیثیں ہیں، ویسے عباس کی کوئی کتاب نہیں ملتی. آپ بیدار ہیں؟ ایک جملے سے غازی کا علم ثابت کروں گا، یہاں سے لے کر آخری مجمع کی توجہ چاہوں گا. جو بھی یہ کہتا ہے کہ عباس عالم نہیں تھے، عباس عالم نہیں تھے، ارے عقل کے اندھو فیصلہ کرو. جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو حسین نے فقیہ کہہ کے بلایا، جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو مولا حسین نے فقیہ کہہ کے بلایا، اس کا علمدار کیسا ہوگا؟ لیجئے جواب دے کے جا رہا ہوں. غازی کا علم اگر دنیا تک نہیں پہنچا تو اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں. ایک بھائی سے بھائی محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر عباس کا علم دنیا تک نہیں پہنچا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا غازی وفادار تھا. اب اس جملے پر یہ جو بزرگ چہرے یہاں موجود ہیں وہ دعاؤں سے نوازیں گے، علماء تائید فرمائیں گے. گھرانے اہل بیت کا یہ دستور رہا کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہوتا تھا تو بزرگ بولتا تھا، چھوٹا خاموش رہتا تھا. ارے یہی دستور تو ہمارے گھروں کا بھی ہے نا، کہ گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو بڑا بولتا ہے، چھوٹا خاموش رہتا ہے. پوری نہج بلاغہ رسول خدا کے بعد کی ہے. ہائے 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 بھیا، رسول کا زمانہ آیا، رسول بولتے رہے، علی خاموش رہے. علی کا زمانہ آیا، علی بولتے رہے، حسن خاموش رہے. آپ کی خاموشی کی قسم، مولا حسن کا زمانہ آیا، حسن بولتے رہے، حسین خاموش رہے. ادھر عباس کی ولادت ہوئی، ادھر حسن بھی ہیں، ادھر حسین بھی ہیں. عباس کی وفا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے دنیا عالم کہہ کے بلائے. یہ سرکار وفا
کی وفاداری تھی جس کی وجہ سے آپ کا علم دنیا کے سامنے نہیں آیا. لیکن ہاں ایک مقام ہے جہاں پر غازی کو اپنا علم ثابت کرنے کا موقع ملا. جب 28 رجب کو امام حسین قافلہ لے کر مدینے سے چلے، مکے میں پہنچے. جلدی جلدی سن لیجیے، تاریخ ہے. مکے میں پہنچے اس وقت یزید نے 3 گروہوں کو بھیجا. پہلے گروہ کے سمجھا کے بھیجا کہ جاؤ کعبے کے آس پاس حسین اور اکبر و عباس ہوں گے، تم جانا اور جا کے کہنا کہ ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے. جب تم یہ کہو گے تو وہ غیظ میں آئیں گے، پھر تم سب کے سب ان پر حملہ کر دینا اور انہیں قتل کر دینا. خدا کے لیے یزید کی سیاست کو محسوس کیجئے. دوسرے گروہ کے سمجھا کے بھیجا کہ جب پہلا گروہ حسین کو اور اصحاب حسین کو قتل کر دے تو تم سب کے سب پہلے گروہ کو قتل کر دینا. عزیزو، یزید چاہتا ہی یہی تھا کہ دنیا قاتلان حسین کو نہ پہچان سکے، مگر ہائے رے یزید کی قسمت، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک دنیا لعنتیں کر رہی ہے. تیسرے گروہ کے سمجھا کے بھیجا کہ جب پہلا گروہ دوسرا گروہ پہلے گروہ کو قتل کر دے تو تم سب کے سب مسلمانوں میں منتشر ہو جانا، حاجیوں میں پھیل جانا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اب یہاں حج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حرمت خانہ کعبہ کو پامال کر دیا گیا، یہاں قتل و غارت ہو گئی، اب کعبہ جائے امن نہیں رہا. میرے حسین نے لاکھوں سلام اس حسین پر جو یزید کی سیاست کو سمجھ چکے تھے. میرے مولا نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. جملہ بدل کے کہوں، اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹا کر میرے مولا نے اسلام کو زندگی بخش دی. ورنہ خدا کی قسم اگر کعبے میں قتل و غارت ہو جاتی آج حج باقی نہ رہتا. میرے مولا حسین نے اس دن کعبے کو حج کو زندگی بخشی ہے. یہ تاریخ آپ کے حوالے. کنارے کھڑے میرے غازی نے یہ منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے کہ سرکار اجازت ہے آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ حسین کہتے کسے ہیں. اب سنیے گا عزیزان محترم. عباس آئے کہ آقا اگر اجازت ہو تو آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ حسین کس کا بیٹا ہے، حسین کس کا نواسا ہے. لیجئے جناب، آج پہلی مرتبہ غازی کو اجازت ملی. ادھر تاریخ نے بتایا کہ عباس کعبے کی چھت پر آئے. آج پہلی مرتبہ مولود خانہ کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنا. اب آپ توجہ چاہیے، بیدار ہو جائیے گا. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مجلس سے سننے والے لوگ بیٹھے. سرکار یہ بتائیے کعبے کی چھت پر آنے کا شرف کس کو ملا؟ بولیے تاکہ پتہ چلے کہ مجلسوں کا فائدہ ہے. امام حسین کے زمانے میں مولا عباس کو، رسول خدا کے زمانے میں جناب بلال کو. ارے کیا ہوا تھا فتح مکہ کے بعد؟ رسول کعبے میں داخل ہوئے، تاریخ نے لکھا کہ پوری رات طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، تسبیح الہی پڑھتے رہے. صبح کی نماز کا وقت قریب آیا، صحابیوں نے متوجہ کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے. رسول نے نماز کا نام سنا، آواز دی میرے پیارے مؤذن بلال. جی آقا فرمائیں کہ بلال اذان کہو. بلال نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. سرکار ایک مشکل ہے. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا. آج میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، کس بلندی پر جا کر اذان دوں؟ رسول نے کہا بلال تمہاری یہی مشکل ہے، جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. پیہانی کے نوجوانوں بیدار ہو جانا، جملہ قریب ہے. بلال کعبے کی چھت پر آئے، ہاتھوں کو جوڑا. رسول نے کہا بلال اذان کہو. سرکار ایک اور مشکل ہے.
یعنی والو اگر یہ مشکل سمجھ گئے نا، انشاءاللہ اس مشکل کے صدقے میں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ رسول نے کہا بلال کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا۔ نا 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 نا، آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا قبلہ کسے بناؤں، قبلہ کسے بناؤں۔ رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے، ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے؟ یہ بات ہے نا، سارے مل کے بڑی نوازش، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ غازی میں نے آغاز میں ہی عرض کیا ہے کہ عباس ایک وقت میں ثانی حیدر کرار بھی ہے، تمنائے علی بھی ہے، اور آج علی رضا اشتر آپ کو عباس کو علی نہ دکھائے تو پھر میری خطابت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج ثابت کروں گا کہ غازی ثانی حیدر کرار کیسے۔ توجہ ہے، آپ بیدار ہیں؟ جناب میں ممبر پہ پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ میں اہل بیت کا ذاکر ہوں، پانی پیتا نہیں ہوں، دشمنوں کو پلاتا ہوں۔ مل کے نعرہ حیدری، بڑی نوازش محبت۔ اس لیے تاریخ میں ایک قیامت خیز رات آئی جس کو لیلۃ الحریر کہہ کے یاد کیا گیا۔ سنا ہوگا آپ نے، پوری جنگ سنی ہوگی، لیکن آج میرے انداز میں سنیے، انشاءاللہ لطف اندوز ہو کر جائیں گے اور غازی کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ ایسی قیامت خیز رات کہ اسلحوں کے ٹکرانے کی آوازیں لوگوں کو سونے نہیں دیتی تھیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے زمینیں کانپ رہی تھی، رات بھر گھماسان کی جنگ ہوتی رہی۔ صبح کا وقت قریب آیا، مالک اشتر تھکے ہارے آئے، علی کے خیمے کے قریب آ کے کہا مولا جنگ روک دیجئے، سپاہی تھک چکے ہیں، سپاہی زخمی ہو چکے ہیں، اب جنگ روک دیجئے۔ اب میرے مولا خیمے سے باہر نکلے، خدا کا شیر خیمے سے شیر کی طرح باہر نکلا اور ایک آواز دی مالک اب تو نہیں، اب میرا بیٹا لڑے گا۔ اب جو جنگ سننے آئے ہو بیدار ہو جانا، اس لیے کہ مولا عباس کی جنگ پوری قوت و طاقت سے سنانی پڑتی ہے کہ اب میرا بیٹا لڑے گا۔ اچھا ایک بات بتا دوں کہ جنگ صفین وہ جنگ ہے جس میں تقریباً مولا کائنات کے سارے بیٹے موجود رہے۔ جیسے ہی کہا آج میرا بیٹا لڑے گا، پہلا بیٹا آیا، بابا اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ دوسرا آیا، اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ جب سارے بیٹے واپس ہو گئے، حسن و حسین آگے آئے، بابا اجازت ہے، علی نے چہروں کو دیکھا، مسکرائے، کہ میرے لال تم تو مباہلے سے نبی کے بیٹے ہو، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ سنیں گے جس جنگ صفین میں جہاں پر علی کے بیٹوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، وہیں عباس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ بابا کی خدمت میں آئے کہ بابا اجازت ہے۔ عباس لشکر کا معائنہ کر لیا، کہتے بابا آپ کا شاگرد ہوں، دشمن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا ایسے نہیں پہنچیں گے آپ، ایسے نہیں پہنچیں گے۔ جب جناب اون و محمد کی ولادت ہوئی، 2 سال کے ہوئے، شہزادی زینب نے انگلیاں تھامی اور تھام کر عباس کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں عباس انہیں اپنے ساتھ لے جا،
تب تک واپس نہ کرنا جب تک انہیں عباس نہ بنا دینا۔ آنے والوں، آج تک جناب اون محمد کو آپ نے مصائب میں سنا ہوگا۔ ایک فقرہ سنا رہا ہوں، پوری مجلس کبھی اور پڑھوں گا جناب اون محمد کے فضائل کے عنوان سے۔ ایک جملہ سن لیجئے کہ جناب عباس نے 5 سالوں تک دونوں بچوں کو جنگ سکھائی ہے، قانون حرب و ضرب سکھایا، اور 5 سال کے بعد لے کر آئے اور کہا شہزادی جو میں نے بابا سے سیکھا تھا وہ سکھایا ہے۔ نہیں پہنچے نا کیا سکھا ہے؟ شہزادی نے کہا میرے بچوں کیا سیکھا؟ ان محمد نے کہا اماں بتائیں، تیر کا وار دکھاؤں، تیغ کا وار دکھاؤں، تبر کا حملہ دکھاؤں، تلوار کا حملہ دکھاؤں؟ شہزادی نے جب یہ جملے سنے کہ شہزادو تمہیں نہیں معلوم ہم علی کی بیٹی ہیں اور ہمارے یہاں کا ترہ امتیاز ہے کہ آنکھوں کا زور ہوتا ہے اور لشکر ہٹ جائے۔ آپ جانتے ہیں عباس کس استاد کا نام ہے؟ پہلے شاگرد کے بارے میں سنیے، پھر استاد کے بارے میں سناؤں گا۔ جناب زینب نے کہا مجھے دیکھنا ہے کہ ان بچوں نے سیکھا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحن میں کرسی لگائی گئی، شہزادی شرم و حیا کرسی پہ تشریف فرما ہوئی۔ عباس نے میری طرف دیکھیے گا، غازی نے ایک طرف اون کو کھڑا کیا، ایک طرف محمد کو کھڑا کیا، اون کے ہاتھ میں تیر و کمان دیے، محمد کے ہاتھوں میں تیر و کمان دیے۔ ایک ماں دیکھ رہی ہے، منظر دیکھیے گا، ایک طرف اون ایک طرف محمد، شہزادی یہاں سے دیکھ رہی ہیں۔ عباس نے کہا اون محمد پہ حملہ کرو، محمد اون پہ حملہ کرو۔ تاریخ نے بتایا کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر تیر چلایا، اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، تیر چلتے گئے، تیروں کا انبار لگ گیا، نہ اون زخمی ہوئے نہ محمد۔ جملہ پہنچائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ تیر اتنے چلے کہ انبار لگ گیا، ارے نشانہ اتنا اچھا تھا کہ تیر آتے تھے ٹکراتے تھے گر جاتے تھے، ٹکراتے تھے گر جاتے۔ جب بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا کرسی سے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے کہتے عباس، آج زینب کو لگا کہ تو نے انہیں عباس بنایا۔ وہ عباس، سن لیے جلدی جلدی سن لیے 2-4 جملے۔ اجازت ملی کہ ایک مرتبہ میرے غازی مولا کائنات نے اپنا امامہ پہنایا، زرہ پہنائی، تلوار دی۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، نہیں، علی نے امامہ نہیں پہنایا، علی نے صرف اپنی زرہ نہیں پہنائی، آج پہلی مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا۔ غازی چلنے لگے، گھوڑے پر بیٹھے، سرکار نے آواز دی عباس ٹھہر جاؤ، نقاب پہنائی۔ خدا کی قسم جملہ بڑا قیمتی ہے، اگر آپ کے معیار پہ اتر جائے، اس معیار پہ بولیے گا جس معیار پہ علی رضا اشتر بول رہا ہے۔ مجلس کا سب سے عظیم جملہ آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قبلہ توجہ چاہوں گا اس جملے پر، پردے میں بڑا اہتمام ہے، پردے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، غیر قیمتی چیزیں بھی قیمتی لگنے لگتی ہیں۔ اگر کوئی پردے کو حقیر نہ سمجھے، پردے کا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے جملہ سنیے، اس لیے کہ جب عباس پردے میں صفین میں آئے، دیکھنے والوں نے علی کہا، نا 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 پہنچے نہیں،
میں نے کہا نا پردے کا بڑا فائدہ ہے. عباس صفین میں پردہ کر کے آئے, دیکھنے والوں نے علی کہا, حسین روز عاشورہ اصغر کو پردے میں لائے, دیکھنے والے نے قرآن. اللہ جانے آپ میرے جملے کو بولیں گے نہیں بولیں گے, جملہ بڑا قیمتی ہے بھائی. صفین میں عباس پردے میں آئے, دیکھنے والوں نے علی کہا, روز عاشورہ حسین اصغر کو پردے میں لائے, دیکھنے والے نے قرآن کہا, شب ہجرت علی پردے میں سوئے. نا جملہ سننا. ارے صفین میں عباس پردے میں آئے, دیکھنے والوں نے علی کہا, روز عاشورہ اصغر کو پردے میں لائے, دیکھنے والے نے قرآن کہا, شب ہجرت علی پردے میں سوئے, دیکھنے والوں نے نبی کہا. اب دنیا والے تم سے کہیں کہ امام زمانہ کہاں, کہنا پردے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آنے والوں, آپ نعرہ تکبیر لگاؤ گے نا, میں ہاتھوں کو اٹھانے کو نہیں کہوں گا. آپ نعرہ رسالت لگائیں گے, میں ہاتھوں کو نہیں اٹھانے کو کہوں گا. لیکن جب بھی نعرہ حیدری لگا کرے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگایا کریں. دلیل یہ ہے کہ رسول کی 63 سالہ زندگی کو دیکھ جائیے. رسول نے نماز کا اعلان کیا, دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. روزے کا اعلان کیا, دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. جو سمجھ رہے ہو میرے ساتھ بولو. ارے بھیا حد ہو گئی. اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا, دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. اپنی رسالت کا اعلان کیا, دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. علی کی ولایت کی بات آئی, ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا, جس کا میں مولا اس کے علی. مجھے دیکھو, سر اٹھاؤ, مجھے دیکھو. صفین کا منظر دکھانا چاہتا ہوں. قبلہ غازی گھوڑے پر بیٹھے. تاریخ صفین نے بتایا کہ سفید رنگ کے گھوڑے پر نور جیسے چہرے والا عباس بیٹھا. انداز یہ ہے کہ سفید گھوڑا, ایک ہاتھ میں لجام فرس, ایک ہاتھ میں چمکتی ہوئی ذوالفقار. اللہ جانے اس منظر کو کون محسوس کرے گا. لطف ہونا اس جملے کے بعد. اس انداز سے, ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ذوالفقار, ایک ہاتھ سے لجام, پیروں سے ایڑ لگائی, سفید گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا. ایسا لگا کہ سفید بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی ہو. ہائے ہائے ہائے, اوہو, میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا, میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. مل کے آپ سلامت رہیں. شیر خدا کا شیر علی بن کے میدان صفین میں آیا. 2 سے 3 جملے ہیں, لیکن ہر جملے پر توجہ. میں نے چھوڑ دی پوری جنگ. علی بن کے عباس آئے, چاروں طرف سے شامیوں کا لشکر. چشم تصور میں میرے ساتھ رہنا. حاکم شام نے آواز دی, ساسا تیری تمنا تھی نا کہ تو علی سے مقابلہ کرے, جاؤ آج علی میدان میں ہے. ساسا وہ پہلوان ہے جو 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا. غرور میں چور ہو کے کہتا ہے, میں اس اکیلے علی کے مقابلے پہ جاؤں, اسے تو میرا بیٹا قتل کر دے گا. آپ سلامت رہیں. اس نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا, عباس نے فنار کیا.
دوسرا آیا اسے بھی فنار کیا، تیسرا آیا اسے بھی فنار کیا۔ جب سارے بیٹے قتل ہو گئے، ساسا سے دیکھا نہ گیا، گھوڑے پر بیٹھا، تلوار اٹھائی، زیرہ پہنی، میدان میں آیا اور آ کے کہتا ہے علی تو نے میرے سارے بیٹوں کو مار دیا، آج میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ سنیے گا عزیزو، جیسے ہی عباس نے اپنے بابا کا پاک نام نجس زبان سے سنا، پیشانی پہ بل آئی، کہا ساسا خبردار، میں علی نہیں، علی کا بیٹا۔ ہائے ہائے جوانوں، میرے ساتھ ہو جانا۔ کہتا اچھا تو تم عباس ہو، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ پہلے بیٹے کو ماروں گا پھر باپ کو ماروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے صفین کا لشکر، شامی، ہر ایک کی نگاہیں انہی دو بڑے پہلوانوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو، آج دنیا کے دو بڑے پہلوان آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھیں انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں آج کس کے وار میں دم ہے، کس کے بازوؤں میں خم ہے۔ کہ ایک مرتبہ شامیوں نے دیکھا، ادھر عباس نے علی بن کے کہا ساسا حملہ کر۔ ساسا نے حملہ کیا، ساسا نے حملہ کیا۔ عزیزو جانتے ہیں جیسے جیسے ساسا حملہ کرتا جاتا ہے شامیوں کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور دیکھو دیکھو ساسا حملہ کر رہا ہے، ساسا حملہ کر رہا ہے۔ قریب تھا کہ ہر ایک شامی کی آنکھیں انتظار کر رہی تھی کہ کیا دیکھا، ذوالفقار علی چلی، اتنی تیزی سے چلی کہ شامیوں کو لگا کہ وار خالی گیا، لیکن اب جو گھوڑا آگے بڑھا آدھا ادھر گرا۔ عباس ہے عباس، یا علی، میرے سرکار میں آپ کو بتا دوں یہ اہل بیت کے در پہ آنے کی برکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے برکت لے کر جاتا ہے۔ آیا تھا ایک بن کے گیا دو۔ اب جو شامیوں نے دیکھا ایک قیامت ہو گئی، ہر ایک اپنی گردنوں پر ہاتھوں کو رکھے ہوئے بھاگتا جا رہا تھا۔ شکر ہے میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا۔ ہر ایک کہتا جا رہا تھا وہر علی کیا وار ہے، وہر علی کیا حملہ ہے، وہر علی کیا طاقت ہے۔ عزیزو پورے صفین میں علی 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 کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اے پیانی والو، اس مولائی مجمع میں علی رضا اشتر کے لیے علی علی کا نعرہ لگوانا آسان ہے۔ عباس نے شامیوں سے علی، نعرہ حیدری، کیمرہ 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 ہاتھوں میں لینے والوں، میرا بھائی مجھے شعر یاد آ گیا، شعر سن لو، پھر جتنا جی چاہے مولا کا نام لگانا، نعرہ لگانا، اور ایسی آواز جو نجف تک بوسہ دے کر واپس آئے۔ اٹھاؤ کیمرہ، تصویر کھینچ لو ان کی، اٹھاؤ کیمرہ، تصویر کھینچ لو ان کی۔ ارے یہ ماتمی ہے کہاں روز مسکراتے، آئے ہائے، اوہ نعرہ حیدری، بڑی نوازش، آپ سلامت رہے۔
مجھے دیکھیے، صفین کے منظر سے ہٹیے گا نہیں، ابھی عباس کو علی دکھاؤں گا، میری طرف رہیے گا، منظر آپ کے سامنے ہے۔ خدا کے لیے بڑا قیمتی جملہ ہے یہ بھی میری مجلس کا، اور مجھے ذکر نے شرف بخشا ہے کہ ذکر کے صدقے میں آج پوری دنیا جا رہا ہوں، صرف اسی مولا غازی کے ذکر کے لیے۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے ہی علی 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 کی آوازیں خیموں میں آئی، ایک مرتبہ خیمے میں موجود علی کے کانوں سے علی علی کی آواز ٹکرائی، علی سے رہا نہ گیا، مالک میرا گھوڑا لا۔ مالک گھوڑا لے کر آئے، علی گھوڑے پر بیٹھے، میدان میں آئے، نقاب ہٹائی، او شامیوں یہ علی نہیں، علی کا بیٹا۔ نہ جو ہاتھ نہیں اٹھے یہ جملہ سننا۔ جیسے ہی علی میدان میں آنے کے بعد علی نے بتایا، اب جو شامیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہر ایک دیکھتا جاتا ہے، بھاگتا جاتا ہے، اور کونی مار مار کے یہ کہتا جاتا ہے، ارے بھاگو بھاگو، اب تک ایک علی تھا۔ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، میری طرف آؤ۔ اب تک علی رضا اشتر آپ کو صفین کے مناظر دکھا رہا تھا، اب میرے ساتھ آؤ، شب ہجرت کی سیر کراؤں۔ علی بستر رسول پر سو رہے ہیں، شب ہجرت کا واقعہ ہے، واقعہ آپ نے سنا، بس ایک جملے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ علی شب ہجرت بستر رسول پر سو رہے تھے، آنے والوں نے علی کو نبی سمجھا۔ یہی تو واقعہ ہے، یہی تو واقعہ ہے کہ شب ہجرت علی بستر رسول پر سو رہے تھے، دیکھنے والوں نے علی کو نبی سمجھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے میرے مولا امیر، آقا غدیر، اگر اجازت ہو تو ایک جملہ آپ کے بیٹے کے شان میں کہہ دوں کہ جو فضیلت آپ کو بھی نہیں ملی عباس کو ملی۔ اے میرے مولا، آپ شب کے اندھیرے میں نبی بنے، عباس دن کے اجالے میں۔ بس میں نے تقریر سمیٹ دی، فضائل بہت ہیں، دو جملے سن لیجئے سرکار باب الحوائج کی ہیبت کے حوالے سے، مجلس تمام ہوں، دو جملے۔ یا علی، آپ شب کے اندھیرے میں نبی بنے، یہ باپ کا مرحلہ تھا کہ جنگ خندق میں ایک گڈھا کھدوایا گیا، تاریخ سنتے رہتے ہیں آپ، ایک گڈھا کھدوایا گیا، کیوں بھیا؟ کہ اس لیے کہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آ جائے، یہی تو وجہ تھی نا خندق کھدوانے کی، گڈھا کھدوایا گیا۔ جملہ معیار پہ اتر جائے تو حوصلہ افزائی فرمائیے گا، گڈھا کھدوایا گیا، لیکن پھر بھی تاریخ خندق نے بتایا کہ ایک شقی تھا جو گڈھے کو پار کر کے ادھر آ گیا۔ ارے فاتح خیبر کے ہوتے ہوئے، علی جیسے بہادر کے ہوتے ہوئے ایک بندہ ادھر آ گیا۔ یہ باپ کا مرحلہ تھا، وہ بیٹا کا مرحلہ ہے کہ تلوار سے خط کھینچی۔ ارے پہنچے ہی نہیں، آپ پہنچے ہی نہیں میرے سرکار۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ،
مولا آپ کو زندگیاں دیں، مولا جو آپ میں بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرمائے۔ جملہ یاد رکھیے گا، 7 محرم سے عمر سعد کے پاس خط آنا شروع ہوئے۔ عمر سعد، آخری مجلس ہے میری مجلس کا آخری جملہ ہے، آخری جملے میں حق ادا کیجئے کہ آپ مولا غازی کے علم اٹھانے والے ہیں، اور وہ ہاتھ ہے یہاں پر جو غازی کا علم اٹھاتا ہے۔ خط میں آیا کہ عمر سعد مجھے حسین کے خیمے گن کے بتاؤ۔ عمر سعد نے خط پڑھا، جواب تحریر کرتا ہے، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہمارے پاس سپاہی بھی ہے، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جواب تحریر کیا، واپس بھیج دیا۔ اب جو جواب پڑھا، کہتا ہے سوال میں نے کچھ کیا، جواب کچھ آ رہا ہے۔ خدا کے لیے مولا غازی کی محبت کے اقرار کرنے والوں، یہاں سے لے کر آخری بندے تک کی توجہ چاہوں گا۔ پھر اس نے خط لکھا کہ عمر سعد میرا سوال یہ ہے کہ مجھے حسین کے خیمے گن کے بتا۔ اس نے دیکھا، پھر جواب تحریر کیا، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، سپاہی بھی ہیں اور ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب لکھ کے بھیجا۔ اس نے کہا عجیب احمق ہے، سوال کر رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں، جواب کچھ دے رہا ہے۔ اب جو تیسری مرتبہ اس نے لکھا، عمر سعد مجھے حسین کے خیمے گن کے بتا، ورنہ تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اب جو خط آیا عمر سعد نے دیکھا اور غصے میں چور ہو کے یہ لکھتا ہے، ارے احمق تجھے یہ بات سمجھ نہ آئی، ارے جس حسین کے ساتھ عباس موجود ہو۔ کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو عباس کے ہوتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرا غازی۔ سناؤں گا کبھی انشاءاللہ بتوفیق الہی، بتائید چہردہ معصومین علیہ السلام۔ 2 تمنائیں ہیں، ایک تمنا شوہر نے کی، ایک تمنا زوجہ نے کی۔ علی کی تمنا کا نام علمدار ہے، اور شہزادی فاطمہ کی تمنا کا نام عزادار ہے۔ بس عزادار نہیں، مسلم کربلا۔ میری عادت ہے کہ میں آغاز میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ مصائب سننے سنانے کا نام نہیں ہوتا، مصائب بس احساس کا نام ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے لے کر وہاں تک جوان بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جوانوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور میرے سوال کا ایک جواب دینا۔ تم اپنے گھر سے باہر جاتے ہو یا اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہو اور بچہ راستے میں تم سے کچھ مانگتا ہے، دیتے ہو نہیں دیتے؟ یہ بچے کی محبت ہوتی ہے نا، میرا بچہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، اسے دلا دو۔ یہ تمہاری غیرت ہے۔ اپنی غیرت سے پوچھ کے بتاؤ کہ جب سکینہ کربلا سے لے کر شام تک سجاد سے کہتی رہی بھیا ہم گھر کب جائیں گے، بھیا ہمیں گھر لے چلو، اللہ جانے سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ عزاداروں میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں اکثر و بیشتر مولا عباس کے حوالے سے جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں نا، یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جیسے مولا کا نام میں نے لیا نا آپ رونے لگے، ویسے ہی آپ جیسا ایک عزادار
10 محرم کو عصر عاشور کے وقت اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی کو لے کر ذریح عباس میں گیا۔ واقعہ سنانے سے پہلے بڑا حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ایسا تو ہوتا ہے نا کہ مجلسوں میں صاحب اولاد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں اور کوئی اپنے بچے کو پیار کر لے؟ نہیں ہوتا نا عزادارو؟ بس احساس کریں۔ مصائب سننے کا نام نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا، بس احساس کریں، انشاءاللہ روئیں گے۔ بالکل ایسے ہی وہ عزادار اپنے ساتھ ایک بیٹی کو لے کر آتا ہے۔ کربلا میں ذریح عباس کو پکڑ کے روتا جاتا ہے اور فریاد کرتا جاتا ہے، ہائے میرے مولا کی غربت، ہائے میرے مولا کی، اتنے بہادر ہونے کے بعد بھی میرے مولا کو جنگ کی اجازت نہ ملی، ہائے عباس کی غربت، سکینہ کی پیاس بھی نہ بجھا سکے، کتنے مجبور میرے مولا تھے۔ عزادار وہ روتا جاتا ہے، اتنا رویا کہ بچی کا خیال نہ رہا، بچی باپ سے بچھڑ گئی، ایک ویرانے میں جا پہنچی۔ باپ کچھ دیر کے بعد جب اس نے دیکھا بچی نظر نہیں آئی، روزے کے آس پاس تلاش کیا، بچی کہیں نظر نہیں آئی، کہ ایک مرتبہ سنو گے عزادارو، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اس شخص کے ساتھ دعا کرے جیسے شخص نے دعا کی۔ اس نے آس پاس تلاش کیا، جب بچی کہیں نظر نہ آئی نا، ایک مرتبہ ذریح عباس میں آ کے ذریح کو پکڑ کے کہتا ہے، مولا آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس احساس کرے، رونے میں کوتاہی نہیں۔ خبردار کوئی کسی کے صورت دیکھ کر نہ روئے، کوئی شرم نہ کیجیے گا۔ جیسے ہی دعا کا تمام ہونا تھا، کس باپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بیٹی چلی آ رہی ہے۔ بس احساس کر لیجئے گا، یہی مصائب ہے۔ بیٹی چلی آ رہی ہے، باپ کا دل ہے، دوڑا ہوا گیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، اور پیار کر کے کہتا ہے، میری بچی اپنے باپ سے بچھڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ بس اب اس بچی کا روداد سنیے گا انشاءاللہ۔ اب اس بچی نے کہا، بابا آپ رونے میں مصروف تھے، میں آپ سے دور چلی گئی، بابا میں نے آپ کو ڈھونڈا، آپ نظر نہیں آئے۔ باپ نے کہا، بیٹی پھر کیا کیا؟ کہا، بابا میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا، بہن سکینہ مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ جو باپ نے سنا، باپ کا دل تڑپ گیا، بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا میں نے دیکھا ایک برقعے والی بچی آئی۔ باپ تڑپ گیا، بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا وہ بچی آئی اور آ کے کہنے لگی، بہن گھبرانا نہیں، مجھے معلوم ہے جب کوئی بیٹی باپ سے بچھڑ جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اے بہن میں تجھے ملاؤں گی۔ ہاں عزادارو احساس کرے، باپ روتا جاتا ہے، آنسوؤں سے روتا جاتا ہے۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا وہ بچی مجھے دلاسا دے رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، ایک نقاب پوش گھوڑے سوار میرے قریب آیا۔ مولا غازی کے علم اٹھانے والوں اپنی مرادیں مانگیے گا۔ ایک گھوڑا سوار آیا اور آن کے کہتا ہے، چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں، چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں۔ باپ نے کہا، بیٹی پھر کیا ہوا؟ اب اس بچی نے کہا، بابا آگے وہ برقع پوش تھا، اس کے ساتھ وہ برقعے والی بچی چلنے لگی، بابا میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سنیے گا عزادارو، اے بابا اس کی رفتار تیز ہوئی، بابا میں دوڑنے لگی
کہ بابا مجھے اچانک ٹھوکر لگی، میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اے بابا اس کے ہاتھ نہ تھے، عزادارو اتنا سننا تھا، باپ نے سر و سینہ پیٹا، ہائے مولا، ماتم 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 عزادارو، ہائے عباس کہہ کے ماتم کرے۔ اگر مجھے ایک منظر نہ سنانا ہوتا میں یہ واقعہ آپ کے سامنے نہ پڑھتا، لیکن اب جو منظر سنانے جا رہا ہوں نا، ایک قیامت کا منظر ہے۔ مولا عباس کا علم جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، علم کے پنجے کے ساتھ ساتھ سکینہ کی مشق بھی ہوتی ہے۔ اللہ جانے آج تک سکینہ کتنی ڈری اور سہمی ہے کہ عباس سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب ظالموں نے تماچے مارے، نہر کی طرف دیکھ کے کہتی تھی چچا۔ اب روئیں گے انشاءاللہ، روئیں گے آپ عزادارو، ماتم کریں گے۔ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے، احساس کر لیجئے گا۔ شام کے زندان میں آپ جانتے ہیں یہ سکینہ وہ بچی ہے جسے گھر جانے کی تمنا سب سے زیادہ تھی، لیکن ہائے رے مظلومیت سکینہ، وہی سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سرہائے شہداء آنے شروع ہوئے، اکبر کا سر آیا، ایک شور ہوا، ہٹو ہٹو اکبر کا سر آ رہا ہے۔ جانتے ہیں اکبر کا نام سنا لیلا تڑپ گئی، لاؤ یہ سر مجھے دے دو، ہائے میرا چاند سا بیٹا اکبر، تمہارے بعد در بدر پھرایا گیا۔ اکبر چادریں چھین لی گئی، اکبر کا سر آیا، بیبیوں نے ماتم کیا، اصغر کا سر آیا، شور ہوا، ہٹو ہٹو اصغر کا سر آ رہا ہے، رباب نے ماتم کیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے ماتم کیا۔ دلوں کو تھامیے، اب تک جو سر آ رہے تھے تو شور ہو رہا تھا، لیکن اب جو سر آ رہا ہے ایک ہلچل مچ گئی، ارے ہٹو ہٹو عباس، عباس کا نام سنا، بیویوں میں کورام، ہائے عباس۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میری طرف دیکھیے، زینب نے عباس کا سر لیا، سر عباس کو دیکھتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، عباس تم تو میرے چادر کے رکھوالے تھے، عباس تمہارے بعد تماچے بھی مارے گئے۔ زینب فریاد کرتی جاتی ہے۔ منظر قیامت کا ہے عزادارو کہ ایک مرتبہ زینب کی روتی ہوئی آنکھوں نے دیکھا کہ سجاد لرزتے ہوئے قدموں سے چلے آئے اور آگے بڑھ کے کہتے پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے مجھے چچا کا سر دے دیجئے۔ سنیں گے عزادارو، زینب کو لگا کہ عابد عباس کا سر لے کے فریاد کریں گے، شکوہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب جو زینب نے دیکھا ایک کورام بپا ہوا، عابد نے سر عباس لیا، شام کی اندھیری کوٹلی میں آئے، ننھی سی قبر پہ رکھا، اے سکینہ، اے سکینہ اٹھو جسے تم بلاتی تھی، اے سکینہ وہ عباس آ گئے، اے سکینہ۔